अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम लाए हैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही ख़ास मेहमान। वो एक ब्यूटिशियन भी हैं, कुछ हद तक एक कॉस्मेटोलॉजिस्ट भी हैं, वो एक टीवी पे अक्सर होस्ट नहीं गेस्ट भी होती हैं, और फिर वो एक फिलैंथ्रोपिस्ट और ह्यूमैनिटेरियन भी हैं। शी इज़ द ओनर ऑफ वन ऑफ द बिगेस्ट salon chains in Pakistan, which is called the Depilex Salon. From the 1980s till today, it has been it's a household name. And after that, the second best thing that she has done for the society as a whole is the Smile Again Foundation, which helps in rehabilitating acid burn victims, along with जो ख़वातीन मिट्टी के तेल से जल जाती हैं। आई एम श्योर अभी तक आप पहचान गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। आज हमारी मेहमान है मुसर्रत मिसबा। आइए उनसे बातें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। Walaikum assalam. Thank you so much for coming. It is an honor to have you here. Thank you for inviting me to your beautiful show. Thank you so much. तो मैम आज हम आपसे पूछेंगे about your journey from the beginning. ठीक है। तो इब्तिदा कहाँ से हुई, क्या what was the inspiration behind it? Depilex की शुरुआत जब आपने की तो उसके पीछे क्या आपका वो था? Okay, Inspiration क्या थी? yeah. So I got married very early, and because the marriage did not work, so I had very young, small children, and I was given a choice by my parents, especially my father, कि आपने अपनी पढ़ाई मुकम्मल करनी है या आप क्या सोचती हैं। मतलब उन्होंने सोचा कि पढ़ाई कर ले। I always wanted to become a doctor. तो मैंने कहा नहीं डैडी, मैंने कुछ काम करना है, मैं अपने पाँव पे ख़ुद खड़ी होंगी और मैंने अपने पाँव में मैं पालूँगी। सो आई रिमेंबर दैट देयर वाज अ स्मार्क ऑन माय फादर्स फेस एंड ही थॉट कि पढ़ा भी नहीं है, लिखा भी नहीं है, शक्ल सूरत भी बेचारी, हाँ क्या कर तो उस पर ये हुआ कि ही सेड ओके सो दिस वाज वे बैक इन 1980, और उस ज़माने में वर्ड्स लाइक एम्पावरमेंट, women rights, आपकी एंटरप्रेन्योरशिप, नथिंग लाइक दैट, वाज जस्ट दैट बस मैंने काम करना है, मैंने अपने पाँव पे खड़े होना है। एंड सो आई वेंट अब्रॉड because we live in a joint family system, and my father at that time had this vision, you know, जो उस ज़माने में जब ये सारी बातें नहीं होती थी, तो उस वक्त उन्होंने मुझे I went to London and I went on my own. And that again was a challenge because you know, sending a young woman alone and छोटे बच्चे, I left with my parents, and I was very upset कि मैं इतने छोटे बच्चों को छोड़ के जा रही हूँ। लेकिन मुझे एक धुन थी, मुझे बस मैंने सोच लिया था। So I'm always focused, I set my goals and I strive for those. तो मैंने फिर जो था वहाँ डेपिलेक्स एक इदारा था, वहाँ से उनकी मशीनों के ऊपर ट्रेनिंग ली, अपने कॉस्मेटोलॉजी की कोर्सेस किए, दोपहर को करती थी, शाम को करती थी। और उसके बाद जब मैं वापस आई तो देयर वाज अ सरप्राइज़ फॉर मी। माय फादर हैड एक्चुअली उन्होंने पूरा सैलून जो था वो सेट कर दिया था। एंड सो ही गेव मी द कीज़, सेट खोलो ना मसरत। तो मैंने कहा अच्छा डैडी। जब मैं माँ डैडी हम लोग खोले तो मैंने कहा है ये क्या है, क्योंकि डैडी ने एक बार्बर शॉप बना दी थी। ऐसे डैडी औरतों के लिए इतनी ऊंची चीज़ें, कहते बेटे जहाँ पे मैं जाता हूँ वहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी चेयर्स होती हैं। सो आई वाज लाइक अच्छा चले ठीक है। सो आई स्टार्टेड आई ओपन माई फर्स्ट सैलून डेपिलेक्स ऑन तारिक रोड 1980, और 1980 से अब तक माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह I've got 76, more than 76 Depilex branches all over Pakistan. Now the words empowerment for women, feminism, women सब कुछ जो है वो वक्त के साथ साथ मुझे समझ में आता रहा और मुझे मौके मिलते रहे। But it wasn't a easy journey, क्योंकि you know, it's very difficult to work in a male oriented society, जहाँ पर आपको हर बात पे जवाबदेह होना पड़ता है, जहाँ पे आपके एक एक कदम जो आप उठाते हैं
اس کو آپ کو یہ سوچنا پڑتا ہے لوگ کیا کہیں گے. اینڈ اسپیشلی اف یو کم فرام اے فیملی جہاں پر یہ چیزیں پہلی دفعہ ہو رہی ہوں. مطلب اب تک تو ہمارے گھر میں لوگ بچیاں جو تھیں وہ پڑھتی تھیں, لیکن اب میں نے کام کرنا شروع کر دیا, اور وہ بھی وہ کام جو کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میرے ڈیڈی سے کہا, مصباح صاحب نائی بنا دیا آپ نے اپنی بیٹی کو. آئی مین دیٹ ورڈ واز لائک, ڈیڈی واز ٹیکن ابیک اینڈ ڈیڈی سیڈ کہ بیٹے آپ نے کیا کام چنا ہے. میں نے کہا ڈیڈی یو نو وی روڈ ٹو سو مینی ڈفرینٹ انسٹیٹیوٹس, ووکیشنل سینٹرز. جو پہلا اس زمانے میں آپ کو پتہ ہے نیٹ کی فیسلٹی تھا ہی نہیں, لیپ ٹاپ اینڈ کمپیوٹرز, تو جو لیٹر آیا وہ تھا فرام اے بیوٹی اسکول. سو آئی جوائن دیٹ. اگر وہ شاید کسی یو نو مے بی بوتیک اور یا ڈریس ڈیزائننگ کا آتا تو میں وہ کر رہی ہوتی, لیکن بہرحال اللہ آلویز ہیز پلان فار یو. ہم پلان ضرور کرتے ہیں لیکن وہ اوپر سے مسکرا رہا ہوتا ہے, کہتے ہیں کر لو, کروں گا تو میں ہی, اینڈ جو ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے. سو آئی ہیو آلویز بین ویری پازیٹیو اباؤٹ وائی تھنگز آر چینجنگ اینڈ مولڈنگ ان مائی لائف. یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے, اس میں بہتری ہوگی. اب یہ ہم لوگ اب کہتے ہیں تو لگتا ہے کہ بوڑھی ہو گئی ہیں تو اس لیے اب اللہ رسول کی باتیں کر رہی ہیں, لیکن یہ اس وقت بھی تھا. آپ کا اللہ تعالیٰ کے اوپر اعتقاد, مضبوطی, فیتھ, اٹ از سو امپورٹنٹ کہ آپ اس کی ہر چیز پہ, اس کی ہر رضا پہ راضی ہو جائیں. This is my new journey actually. This is exactly how I have. Exactly. بالکل یہی ہے. بٹ آپ کو جو میرا ایک سوال ہے, جو ماڈرن وومن کی بات ہوتی ہے, آپ کو کیا جینوئنلی لگتا ہے that we have come to a point where we can call ourselves empowered women یا پھر feminism, یہ جو سارے words ہیں, دیکھیں میں when I look at you I find an empowered woman. بٹ جو امپاورمنٹ کا جو میسج آج کل لڑکیاں, لیڈیز, ٹک ٹاکرز, انفلوئنسرز دے رہی ہیں, ڈو یو تھنک دیٹ از دا رائٹ میسج ٹو گیو ٹو دا نیو جنریشن؟ دیکھیں جب آپ ایک ٹرانزیشنل فیز میں ہوتے ہیں نا, جہاں پر چیزیں بدل رہی ہوتی ہیں, تو ظاہر ہے کہ وہاں پہ غلطیاں بھی ہوتی ہیں, لوگوں سے کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں, اور ہماری سوسائٹی بھی ایسی ہے کہ وی آر ویری ججمنٹل. ہم الفاظوں کو اگر ہمارا چناؤ صحیح نہ ہو تو ہم اسی کو پکڑ لیتے ہیں کہ یہ لفظ کیوں کہا. ٹھیک ہے, اب آپ کسی ینگ بچی سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتی کہ وہ آپ کی عمر کی سوچ کی باتیں, وہ کوئی شی از ناٹ اے فلاسفر, واٹ شی از لکنگ ایٹ, واٹ شی از یو نو ایکسپیرئنسنگ, وہ اس کو دے رہی ہوتی ہے. بٹ اس میں میں سمجھتی ہوں کہ آپ کی تعلیم اور تربیت بہت ضروری ہوتی ہے. تعلیم چاہے آپ پبلک اسکول سے لے رہی ہوں, ٹیچرز آپ کو غلط نہیں سکھاتے ہیں, لیکن تربیت وہ چیز ہوتی ہے جو آپ کو گھر سے ملتی ہے. میں اگر 4 سال کے چھوٹے سے بچے کو کہوں کہ تمہاری ماں گندی ہے, تو وہ کہتا ہے نہیں, یو نو دس از واٹ اے مدرز پوزیشن اور اس کی پلیسمنٹ ہے کسی بھی بچے کے سامنے لائف میں. تو تربیت جو ہے وہ ماں باپ, جب ہم کہتے ہیں کہ اچھی تربیت ملی, بڑا تو کیا ہم لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ تمیز سے بات کر رہی ہے یا کر رہا ہے, اس کی گفتگو میں شائستگی ہے, وہ بات کرتے ہوئے ایک لحاظ رکھ رہے ہیں, بچوں سے پیار و محبت ہے, مذاق ہے, بڑوں کی عزت ہے. اب بڑے آ رہے ہیں اور ماں کو یہ کہنا پڑے بیٹے سلام کرو, آنٹی آئی ہے, اور بیٹے نے السلام علیکم. Now this means that there's something wrong not with the child but with the mother, کہ اس نے ان کو ان باتوں کو اس وقت بتانا تھا جس وقت ان کو سارے لوگ برابر نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے نا. سو اب تربیت بہت ضروری ہوتی ہے. سو the new generation has to understand and learn also کہ آپ کے لیے اگر آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, آپ کو اپریشیٹ نہیں کیا جا رہا ہے, آپ کے کام جو ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ بہت اچھا ہے اور آپ کو انکریجمنٹ نہیں مل رہی ہے, تو اس کو بتانا جو ہے وہ ایک طریقہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جہاں پر آپ بدتمیزی, چیخنا, چلانا, زور سے بولنا, زبان خراب کرنا, گالی گلوچ کرنا, اٹس ناٹ گوئنگ ٹو میک اینی ڈفرینس. وہ آپ ہی کے اوپر ایک ہاں وہ نوائز ہے. آپ کی
وائس ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, آپ کی لوگوں کو بات سمجھنی چاہیے اور آپ کو فرسٹریٹ نہیں ہونا چاہیے. مے بی بہت ساری دفعہ بچے اپنے ماں باپ سے الجھتے ہیں کہ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا, یہ اس طرح نہیں ہوتا ہے. تو ماں باپ کو چاہیے کہ وہ ان کو سمجھیں, وائی, یہ واٹ از دا پریشر آن دیم, یہ ساری چیزیں کہاں ہو رہی ہوتی ہیں, گھر میں ہوتی ہیں. جس کلاس کے اندر 30 بچے بیٹھے ہوئے ہوں اور ایک ٹیچر بیٹھی ہوئی ہو, وہ کیسے ہر ایک بچے کے اوپر اتنی توجہ دے سکتی ہے. اس لیے جو آج کل کے جنریشن میں جو ایک چیز جس کو میں کہتی ہوں فقدان ہے, جو یہ لیک بیہائنڈ کرتی ہے, وہ یہی ہے کہ آپ اپنے رسپانسبلٹیز کو سمجھیں, اچھی طرح سے ان کو پرفارم کریے, ادا کریے, اور اس کے بعد پھر آپ اپنی حق کی بات کریں. میرا یہ آبزرویشن رہا ہے, اینڈ آئی ڈونٹ تھنک یہ کوئی اس ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے, مگر بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے پیرنٹس جو ہیں ان کے پاس بچے آتے ہیں کہ ہمارا حق, یہ پراپرٹی ہمارا حق ہے, یا یہ چیزیں ہمارا حق ہے. اینڈ آئی آلویز ہیو دا سیم تھنگ ٹو سے کہ فرسٹ یو نیڈ ٹو, آپ اپنا پہلے فرض تو ادا کریں. یو کی ناٹ, دیر از اے سینس آف انٹائٹلمنٹ ان دا کڈز آف ٹوڈے کہ جی یہ ہمارا ہے کیونکہ وی ور بورن لائک دس, یا ہمیں ملنا ہی چاہیے, جو کہ میرے سمجھ سے بالکل پرے ہے. مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ اگر آپ دے نہیں رہے تو آپ لے کیسے سکتے ہیں. اینڈ یہ واقعی دیر از اے ویری میجر فال آؤٹ آف آل دس. سو جب بچے اپنا حق مانگتے ہیں, وہ ایک ایسی عمر پہ آ کے مانگتے ہیں جب ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ all the things are there, and if my parents have worked hard, or maybe they don't realize that they have worked hard, but آسانیاں موجود ہیں, تو انہوں نے کس کے لیے کی ہیں, یہ انہوں نے ہمارے لیے ہی کی ہیں, تو اس لیے وہ اس کو اپنا حق سمجھتے ہیں. اب جب وہ حق سمجھنے کی بات کرتے ہیں تو اگین دس از ویئر دا تربیت کاؤنٹ, کہ آپ کو اپنے بچوں کو ڈے 1 سے اس چیز کی ویلیو بتانی چاہیے کہ آپ نے کچھ ارن کرنا ہے, آپ کو مجھ سے کچھ چاہیے اور میں آپ کو بہت زیادہ دوں گی, بٹ آپ کو یہ پروف کرنا ہوگا کہ آپ اس کی حقدار ہیں, آپ whether you deserve it or not. میں ایک چھوٹا سا واقعہ سناتی ہوں. میری بیٹی تھی, ہے ماشاء اللہ سے ردا, now she takes care of my business and she's doing really well. So وہ چھوٹی تھی تو اس نے مجھے کہا کہ اماں مجھے موبائل چاہیے. وہ نئے موبائل آئے تھے, سب بچے جو تھے وہ موبائل لے کے اس کو اسکول میں آتے ہوں گے یا ذکر کرتے ہوں گے. تو میں نے کہا اوکے میں آپ کو موبائل دلاؤں گی, لیکن آپ کو اس کا خیال رکھنا پڑے گا, آپ مجھے یہ نہ کہیے گا کہ فلاں چیز گر گئی یا گم ہو گیا. تو اس نے کہا کہ جی بالکل. میں نے کہا اچھا برتھ ڈے پہ ملے گا. چلو وہ اپنی برتھ ڈے کاؤنٹ کرتی رہی. برتھ ڈے کے بعد یہ ہوا کہ کوئی مہینہ 2 مہینے کے بعد ایک دن شی واز ویری سیڈ اینڈ شی واز لائک اماں مجھ سے غلطی ہو گئی, گڑبڑ ہو گئی. میں نے کہا پھر کوئی آپ کے گریڈس میں کمی آئی ہے؟ ہاں. تو میں کہتی ہے تو میں نے کہتی ہے کہ اماں آئی تھنک کسی نے میرا موبائل جو ہے نا وہ چرا لیا. تو میں کہا میرا قصور ہے؟ کہتی ہے نہیں بٹ آئی نیڈ اٹ میں نے کہا اوکے آپ کی چھٹیاں آ رہی ہیں ونٹر کی, آپ مجھے پروف کریں کہ یو can get it back. How do I do that? I said let's go to cancer hospital, and every single day I would make her get up very early in the morning. She would go spend time with the children in the children's ward. Then next day she packed all her toys, the ones that she has grown out, or maybe بکس وغیرہ تھیں اس نے پیک کی, اس نے جا کے دوسرے دن دیں. 2-4 دن کے بعد میں نے جب اس کو اٹھایا میں نے کہا ردا اٹھے چلنا ہے. کہتی اماں اتنا مہنگا بھی نہیں تھا. So I said to her, I said اچھا صحیح ہے. So the lessons which she learned from that was that she will not be able to get her favorite toy, her جو بھی اس کی requirement or wish تھی. There has to be a difference between آپ میری یہ خواہش ہے اور یہ میری ضرورت ہے, ٹھیک ہے, number 1. Number 2, going to cancer hospital and taking care of the children at that age, اس نے یہ ریئلائز کیا کہ she is very lucky and she should be saying شکر اللہ تعالیٰ کا, which I teach every single moment, every single day to my children.
آپ نے شکر کیا اللہ کا، کیونکہ یہ چیزیں چھوٹی سی ہیں. وہ کہتے ہیں اب کتنا کریں اماں، لائک کہ ہر وقت کرتے رہیں. سو اب جب یہ باتیں ان کو اتنے چھوٹے سے ذہنوں میں وہ انکلکیٹ ہونے لگتے ہیں، ایز دے گرو دین وہ حق میں اور خواہشات میں اور ضروریات میں فرق سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے. اینڈ ایون دین ایٹ دس ٹائم اینڈ ایج جب بچے ماں باپ نہیں دے پاتے اتنا ٹائم، مے بی دے بزی، مے بی ان کی اپنی مصروفیات ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ وہ کہتے ہیں سب کچھ تو دیا ہوا ہے، دے گوئنگ ٹو گڈ اسکول، دے گاٹ امیزنگ ہاؤس ہیلپ جو ان کی مدد کر رہی ہوتی ہے، ہوم ورک کرا رہی ہوتی ہیں، کپڑے دھو رہی ہوتی ہیں، ان کو کوئی مشکل نہیں ہوتی ہے. تو اس وجہ سے وہ ان کو ویلیو اگین اور ان تمام چیزوں کو ان کا احساس نہیں ہوتا. سو کمنگ بیک ٹو یور فرسٹ پوائنٹ کہ حق ضرور ملتا ہے ان کو، ہم نے کرنا کیا ہے، ہم نے سب کچھ، لیکن ہاں تو بچے جو ہیں مگر ان کو یہ ریئلائز کرنا کہ اماں کا اگر یہ پھر گیا تو یہ سارا کا سارا وہ چیریٹی میں بھی دے دیں گی، تو دین آئی ول ہیو ٹو اسٹارٹ فرام زیرو. تو اس لیے یہ چیزیں ضروری ہیں، اور یہ ایسا کوئی مشکل، اٹس ناٹ اے راکٹ دیٹ یو آر میکنگ تو اس لیے آپ ان کو اس کو ویلیو، ٹائم کتنا ضروری ہے، فیملی، ہر چیز یہ گھر سے سکھائی جاتی ہے، یہ کوئی اسکولوں میں نہیں آتی. جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ مٹیریلسٹک ایک بن گیا نا، اپروچ بن گئی ٹورڈز لائف. ایوری تھنگ ہیز بیکم اباؤٹ تھنگز، the relationships and the people that were around you. میں نے آپ کی فیملی میں یہ بہت ایک اسٹرانگ بانڈنگ دیکھی ہے between the sisters, the parents. اچھا میرا جو اگلا سوال ہے وہ ذرا سا پرسنل ہے، اگر if you wish to answer it. Coming from being married to somebody who didn't understand to a father who understood completely. Because see ہم سب سے زیادہ اس معاشرے میں مردوں کو برا بھلا کہتے ہیں، مرد یہ مرد وہ، بٹ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی لائف میں دو ایسے مرد ہیں جس میں سے ایک وہی اسی طرح کے کسی انسان شاید نبھی نہ ہو یا بنی نہ ہو، جو بھی وجہ رہی ہو، لیکن پھر your father is also another example بالکل of woman empowerment at its best. Oh my God, I mean 1980 میں when I got divorced and I after 2-3 years تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب میری کوئی بیٹی جو ہے جب تک تعلیم مکمل نہیں کر لے گی میں اس کی شادی نہیں کروں گا. دس واز کمنگ فرام مائی فادر، جہاں پہ 6 بیٹیاں تھیں. ہماری نانی ہوتی تھی، دادی ہوتی تھی، دادا کا انتقال ہو چکا تھا، نانا کا بعد میں ہوا، مائی مدر، اینڈ لائک وہ تو اور رضیہ گنڈوں میں پھنسی ہوئی تھی چاروں طرف. آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ 2 مرد، ایک جو کہ مجھے سمجھ نہ پائے، جہاں پہ میری بھی کوتاہی ہو سکتی ہے، ناؤ دیٹ آئی تھنک اباؤٹ اٹ، اور ایک وہ جنہوں نے مجھے بچپنے سے انکریج کیا، میری اچھائیوں کو اپریشیٹ کیا اور میری کوتاہیوں کو، برائیوں کو سنپ کیا اور اس کو بہتر کرنے کی کوشش کی. سو یہ ہمارا ایک لکی قسم کا خاندان تھا جہاں پہ خواتین کو کبھی بھی مردوں پہ فوقیت نہ ملی، بلکہ جو 2 چھوٹے بھائی ہوتے تھے، وہ مجھے یاد ہے کہ نانی ماں کہتی تھی کھانے کے ٹیبل کے اوپر، بیٹے یہ جو ہے نا چکن لیگ یہ بھائی کو دے دو، چھوٹا ہے اس کو دے دو. تم کہتے تھے کیوں؟ کہتی تھی اس لیے کہ تم لوگ 6 ہو نا، تو 6 کو تو نہیں 6 ٹانگیں مل سکتی. ہم کہتے ہیں نانی ماں یہ غلط ہے، ہم لوگ پہلے سے جا کے کھا لیتے تھے. اب نانی ماں ڈھونڈ رہی ہوتی تھی سالن کے اندر وہ چکن لیگ کہاں چلی گئی، اماں وہ کھڑی ہوئی ہوگی ایک پاؤں پہ. تو یہ ساری چیزیں جو تھیں وہ نمبر 1 لکی ہونا، نمبر 2 تعلیم ہونا ضروری، نمبر 3 آپ کے مذہب جو ہے اس سے دوری نہیں ہونی چاہیے. مجھے پتہ ہے کہ چھوٹے سے بچوں کو جب ہم نماز کے بارے میں کہتے ہیں تو ان کو اسی وقت نیند آ رہی ہوتی ہے، یا آپ نے پوچھا آپ نے نماز پڑھ لی تو وہ کہتے ہیں آپ کے لیے پڑھ رہے ہیں، ہم پڑھ لی نا، بار بار کیوں پوچھتے ہیں. تو فائن، گیو دیم دیٹ اسپیس. لیکن قرآن پڑھا دیا، قرآن پڑھانے کے بعد آپ نے کبھی دوبارہ یہ سوچا ہی نہیں، آپ نے تو اپنا فرض ادا کر دیا، اللہ تعالیٰ اس کا بڑا ثواب دے گا. لیکن ایز سون ایز یو انڈرسٹینڈ اینڈ وین یو ریئلائز دیٹ ناؤ میرے بچے جو ہیں وہ ڈفرینشیٹ کر رہے ہیں، مجھ سے کویسچن پوچھ رہے ہیں،
دیٹ از دا ٹائم جب آپ ان کو قرآن کے بارے میں تھوڑا سا اور تفصیل بتائیں. ناٹ ایوری چائلڈ آفٹر ریڈنگ دا ٹرانسلیشن وڈ بیکم اے عالم اور عالمہ, نو, بٹ ان کو اس کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے, ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ ہوتا ہے نا, جو کوئی سوالات ہوتے ہیں ایسے لوگوں کی جن کی شاید اتنی ان کا علم نہیں ہے اپنے مذہب کے بارے میں, بھئی ہم اچھے ہیں, ہم مسلمان ہیں, ہم برے نہیں ہو سکتے, پھر بھی ہم کیوں غلط کر رہے ہیں, پھر بھی ہم کیوں عورتوں کو مار رہے ہیں, پھر بھی ہم تو اس لیے کہ یہ ساری چیزیں سوسائٹی اور معاشرے کا حصہ ہیں, لیکن جو ہمارا مذہب ہمیں بتا رہا ہے وہ بہت فرق بتا رہا ہے, تو اس میں تھوڑا سا سمجھنا ضروری ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ سمجھتے جاتے ہیں. ہم لوگوں کے معاشرے میں جب ہم عمر کا ایک ایسا حصہ گزار لیتے ہیں جہاں پر ٹائم زیادہ ہوتا ہے تو پھر نمازیں بھی بہت ریگولر ہو جاتی ہیں, پھر ہم قرآن کا ترجمہ اور تفسیر بھی پڑھنے لگتے ہیں. اب کیا پڑھنا, اب تو وقت آ گیا ہے جانے کا. نہیں, بٹ آئی تھنک ایکچولی جیسے اگر مجھے آپ لے, آئی ایم آلسو مدر آف 2 girls, اینڈ واٹ آئی ریئلائز ان دیم گروئنگ اپ, جو کبھی چھوٹی چھوٹی ہیں دونوں, 1 is 8 and 1 is 10, تو مجھے یہ لگتا ہے کہ مذہب جو ہے یا جو قرآن ہے یا جو جب ہم کہتے ہیں اٹس اے وے آف لائف, تو ایک تو اس کا عربک ورژن ہے, ایک اس کی ٹرانسلیشن ہے. بٹ اگر آپ نے اپنے بچوں کو ایکچوئل مذہب سکھانا ہے, میں جو کر رہی ہوں, کوشش کر رہی ہوں, وہ یہ ہے کہ آپ اس میں سے چیزیں لیں اور آپ ان چیزوں کو اپلائی کریں کہ اب جھوٹ نہیں بولنا, بیٹا جھوٹ بولنا بری بات ہے, ڈونٹ سے کہ یہ ایتھیکلی بری بات ہے, بری بات ہے ایتھیکلی, لیکن مذہب بھی یہی کہتا ہے کہ بری بات ہے. اور کیا تھا, بی این ایگزامپل, وی ہیو ٹو سیٹ دیٹ ایگزامپل. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں اور آپ بچے کو کہہ رہے ہیں بھائی یہ جھوٹ کیوں بول رہے ہیں. ہاں, آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں پک کرنا بچوں کی عقل کے حساب سے کریں نا. جب میں بچوں کو اسکول چھوڑنے جاتی تھی تو ہمیں 20 منٹ کا رن ملتا تھا, لیتے ہوئے بھی اور چھوڑتے ہوئے بھی. اس وقت میں ان کو کوئی ایسا واقعہ بتاتی تھی, کوئی ایسا انسیڈنٹ کوٹ کرتی تھی جو کہ ایک کہانی ہو جاتی تھی, اور جو وہ کہانی جو تھی نا وہ بچے ضرور سنتے ہیں, تو وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. اور پھر آپ بچوں کو ان کی عمر کے حساب سے چیزیں سکھاتی ہیں, یو نو کنڈیشننگ. ہاں, وہ ایک دفعہ میں نے اپنی بیٹی سے پوچھا, ہیو یو ڈیسائیڈڈ بڑے ہو کے آپ اب کیا بنیں گے, مطلب آپ عنقریب آپ کا جو ہے نا وہ او لیولز وغیرہ جو ہے وہ ختم ہوگا, اے لیولز وغیرہ. کہتی ہے آئی وانٹ ٹو بیکم اے اسٹرانگ وومن. اوہ, میں نے کہا اچھا, آئی تھنک شی مسٹ بی یو نو ٹاکنگ اباؤٹ می. میں نے کہا میرے بارے میں؟ کہتی نہیں اماں. اوہ, میں نے کہا اچھا دین یو مسٹ بی ٹاکنگ اباؤٹ مارگریٹ تھیچر. کہتی ہے نو. میں نے کہا بے نظیر. کہتی نہیں اماں. تو میں نے 2-4 اور نام لیے. کہتی ہے اماں آئی وانٹ ٹو بیکم اے جمناسٹ. وہ فزیکلی اسٹرانگ ہونے کی بات کر. ٹھیک ہے, آپ اسٹرانگ پرسنالٹی. ہاں, میں تو اس کا مطلب یہ تھا کہ میں اس بچی کی سوچ کو نہیں دیکھ رہی تھی, میں اپنی سوچ اس کے اوپر لاگو کر رہی تھی. تو وہ چیزیں جو ہے نا بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو ان کی عمر کے حساب سے چیزیں بتائیں. اینڈ واٹ یو ڈوئنگ از امیزنگ دیٹ آپ ان کو اس عمر کے بچوں کے حساب سے چیزیں بتا رہی ہیں. اینڈ ایسا نہیں ہے کہ بچے ہمارے ہم سے کہیں زیادہ اسمارٹ ہیں. یو نو the world is at their fingertips. آپ سوال کا کوئی جواب دیتی ہیں, وہ جا کے گوگل کر کے اور معلوم کر کے بتاتی ہیں, اماں آپ تو یہ کہی تھی, یہ تو یہ لکھا ہوا ہے. اگین میں میری بیٹی کے یہاں جب بچہ پیدا ہوا, میں کہا اس کو یہ لگا دو نا, تو اس نے جا کے نہیں اماں یہ صحیح نہیں ہے. تو ایک دفعہ اس نے مجھ سے کچھ سوال کیا, اماں میں یہ کر لوں. میں نے کہا بیٹے گوگل مدر سے پوچھ لو. گوگل مدر سے پوچھ لو. اچھا, تو اب آپ مجھے بتائیں کہ باتیں بہت ساری ہیں. مسرت مصباح ہماری مہمان ہیں. ابھی تو ہم نے ان سے اسمائل اگین فاؤنڈیشن کے بارے میں کوئی بات کی ہی نہیں, تو میں نے سوچا کہ کنٹینیو کریں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں. سو اسٹے ٹیونڈ اینڈ ویٹ فار دا نیکسٹ ویڈیو ٹو کم آؤٹ. ٹیک کیئر.